बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, आज हमारे साथ सरजमीन लाहौर के मारूफ अज़ादार नोहा खान और शायर अहले बैत अली आदिल मलिक हमारे पास मौजूद हैं, जो मारूफ मातमी संगत तर्जमान मक्तल सज्जाद के मीर कारवां हैं और वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम लाहौर में अज़ादारी की जो तारीख़ है, नोहा लिखने पढ़ने वालों के जो मुख्तलिफ़ हवाले हैं, उस हवाले से हम आज गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। मोहतरम अली आदिल मलिक साहब, मैं आपको सदाए अबूज़र फ़ोरम पर खुश आमदीद कहता हूँ। जी शुक्रिया। आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। आज मलिक साहब ये फरमा दीजिए कि नोहा उर्दू शायरी का एक वो असलूब है जिसमें दर्द, आहो फुगां और आहो बुका, जो हमें करबला से जुड़ा हुआ एक सिलसिला है कि जब हम वाक़या करबला को बयान करते हैं तो उसमें नोहा और सोज़खानी एक वो उसका असलूब है कि जिसमें कुछ कहने की ज़रूरत नहीं होती कि आप नोहे का मिसरा जो है वो बयान करते हैं तो जिन लोगों को करबला से रग़बत है, जो लोग करबला से शनासाई रखते हैं, जो लोग करबला से जिनका एक रूहानी रिश्ता है, वो लोग फ़ौरन उनकी आँखें अश्कबार हो जाती हैं और उनके रूह की जो कैफियत है वो एक अजीब सा इज़्तिराब जो नाकाबिले बयान है, वो सिर्फ़ वही बंदा महसूस कर सकता है जिसको करबला से वाबस्तगी हो, जो करबला से जुड़ा हुआ हो, या जिस माहौल और हालात में किसी शख्स या किसी ख़ानदान के चश्मो चराग की तरबियत ऐसे माहौल में हुई हो कि जहाँ पर करबला बोलना, करबला सीखना, करबला पढ़ना, जहाँ पे वो एक रवायत हो उस घर की कि करबला से ही वाबस्ता रहना है। तो आपने जब अज़ादारी में कदम रखा तो पहले आपने नोहा कहा या फिर आप हल्का मातम में खड़े हुए? अच्छे तो मलिक साहब बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ़ लाए, आपको खुश आमदीद कहते हैं, जज़ाकल्लाह। आप फरमाएं कि आपने हल्का मातम से आगाज़ किया या नोहा कहकर? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शुक्रगुजार हूँ रज़ा नकवी साहब का कि उन्होंने मुझे याद किया और आज मैं उनके रूबरू हाज़िर खिदमत हूँ। बिस्मिल्लाह। रज़ा साहब, बात ऐसे है कि जो अज़ादार होते हैं वो माँ की गोद से ही मातम शुरू करते हैं। सुभान अल्लाह, क्योंकि जब माँ नादे अली पढ़ के अल्लाह अकबर बच्चे को दूध पिलाती है और मोहम्मद वाले मोहम्मद के दुरूद सलाम से ही लोरियां देती है, तो वो बच्चे यकीनन मातम ही से इब्तदा करते हैं। वाह। और मेरा भी इसी तरह ही ये अलमिया रहा है कि मैं बचपन से ही एक जनूनी और बहुत ही मतलब शौकीन मातमी था। वाह। और मातम से ही मैंने इब्तदा की। तो चूंकि दर्द आपने जिक्र लोहे का किया, तो लोहे की जो सिन्फ है ये जनाबे नूर से मिलती है। जी दुरुस्त फरमाया कि दर्द जो है, जब तक दिल में दर्द नहीं होता तो ना नोहा उतर सकता है, सुभान अल्लाह, ना नोहे की शनाहत हो सकती है। वाह। ये दर्द करबला है, ये मोहब्बत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है कि जो आज तक समंदरों की तरह हमारे आंसू में बह रही है। अल्लाह अकबर। तो ये हमारी खुशकिस्मती कि हम मातमदारी से इब्तदा हुई और नोहे की मंजिल तक उनके करम से, उनकी शफकत से, उनके हुक्म से आज अली आदिल मलिक दुनिया में आलमी शोहरत याफ्ता शायर बन के बैठा हुआ है। तो मोहम्मद और आले मोहम्मद के करम से सखी सज्जाद की नालैन के सदके में। सुभान अल्लाह। अली आदिल मलिक साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आले मोहम्मद का करम आपके शामिल हाल रहा और आपने मातम से आगाज़ किया
اور پھر نوحہ جو ہے وہ آپ کے اندر سے وہ نکلا، یعنی کہ نوحہ آپ نے کہا نہیں، آپ سے کہلوایا گیا. جی، اور ماشاءاللہ سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ آل محمد کے لطف و کرم کا جس سلیقے سے آپ اعتراف کرتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ آپ یقیناً آپ عالمی شہرت کے حامل ہیں. آپ کے لکھے ہوئے وہ نوحے جو دنیا بھر میں پڑھے جاتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب آپ نوحہ کہتے ہیں تو پھر دنیا انتظار کرتی ہے کہ علی عادل ملک نے کس معیار کا نوحہ کہا. جی الحمدللہ. آج تو جو ادب تخلیق ہو رہا ہے اس کا وہ معیار ہی نہیں ہے کہ اس کے نوحے کا مصرع، شعر، انترا، ستائی، اس میں وہ کربلا سے جڑی ہوئی وہ کیفیت ہی نہیں ہے. جی. تو آپ کربلا میں ڈوب کر جب نوحہ کہتے ہیں تو آپ کے جو نوحوں کو مقبولیت اور شہرت حاصل ہوئی وہ آپ نے کب سے آپ نوحہ کہہ رہے ہیں؟ جی میں تقریباً پھر ریپیٹ کروں گا، جی. پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں 9 سال کی ایج میں کربلا گامی شاہ کے سکول قزل باش حسینیہ ہائی کا اسٹوڈنٹ تھا. جی ماشاءاللہ. تو وہاں سے علامہ کفایت حسین کے روزے مبارک پہ بیٹھ کے میں نے ابتدا کی اللہ چھوٹے موٹے لفظ جوڑنے کی. تو میرے استاد محترم تھے جناب وحید الحسن ہاشمی صاحب، واہ، وہ وہاں پہ ہیڈ ماسٹر تھے، وہاں پہ ہیڈ ماسٹر حسینیہ ہائی اسکول. جی جی میرے علم میں یہ تھا کہ وہ وہاں پہ ماسٹر تھے. جی جی. لیکن آپ نے ہیڈ ماسٹر کا بتایا، یہ یقیناً جی جی. یہ بہت بڑی ایک حوالہ ہے اور یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. جی وحید الحسن ہاشمی صاحب کو بھی استاد الشعراء کہا گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ اختیار کتنا فصیح و بلند ہے. سارا جہاں حسین کی مٹھی میں بند ہے. اللہ اکبر. تو یہ ان کا معیار سخن تھا. جی ماشاءاللہ. تو جب کربلا کی انتظامیہ نے، کربلا گامی شاہ کی انتظامیہ نے انہیں بتایا کہ یہ بچہ اس تربت میں بیٹھا رہتا ہے، ٹیوشن پڑھتا ہے، بچے چلے جاتے ہیں، وہ یہی رہتا ہے، کیا کرتا ہے، تو اس سے پوچھا جائے. تو ان کے گرد و نواح تمام لکھنؤ کا ماحول اور انہوں نے مجھے بلایا کہ کیا بات ہے بچی وہاں کیوں بیٹھتا ہے. تو وہ بچی کہتے تھے. اچھا جی. بچے کی بجائے وہ ان کا طرز بیان تھا. تو میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ قبلہ میں بس ابھی ابتدا کر رہا ہوں چھوٹے موٹے لفظ لکھنے کی، نوحہ لکھتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہ سناؤ کیا لکھتے ہو. تو میں نے پنجابی میں، یعنی ایج ایسی تھی کہ میں نے استائی اور ثانی نہیں سنائی، 2 انترے سنا دیے انہیں پنجابی کے. اچھا جی. کہ چڑھی جنج مقتل وچ قاسم دی بن ریتے لالیاں چھائیاں نے، او سوٹ وانگو تقسیم ہویا شاہ چن چن شکل بناندا ہے. اللہ اکبر. ستے عادل ویخ براتی نے کربل دی تپ دی ریت تے. اللہ اکبر. ایک جانجی دی لاش سید کمزور کمر تے چاندا ہے. اللہ اکبر. علی عادل ملک صاحب، مجھے یہاں پہ آپ کی بات روک کر میں ایک سوال میرے ذہن میں آیا ہے. جی ماشاءاللہ. کہ آپ نے جب شعر کہنے کا آغاز کیا تو آپ نے علامہ کفایت حسین علی مقامہ کا جو مدفن ہے، جو ان کی قبر ہے کربلا گام شاہ لاہور میں، آپ نے وہاں بیٹھ کے شعر کہنا شروع کیا. جی بالکل. پھر آپ نے ایک اردو ادب کا ایک معتبر حوالہ نہیں بلکہ اردو ادب کا ایک ستون ہے وحید الحسن ہاشمی علی مقامہ. وہ یقیناً میں نے ان کا پہلی دفعہ نام، میری تو ان سے ملاقات بھی رہی، لیکن پہلی دفعہ میں نے ان کا نام شہید مظلوم محسن نقوی شہید کی زبان سے سنا کہ وحید الحسن ہاشمی صاحب بھی شعر کہتے ہیں اور بہت اچھا شعر کہتے ہیں. آپ نے یہ جو 2 اپنے کیریئر کا آغاز کے طور پہ، ایک تو علامہ حافظ کفایت حسین کے مدفن پہ بیٹھ کے، دوسرا وحید الحسن ہاشمی صاحب کی رہنمائی میں ان کے زیر سایہ جب آپ نے شعر کہنے کا آغاز کیا، تو میں نہیں سمجھتا کہ میری 60 برس کی عمر ہے، میں شہید محسن نقوی سے لے کے آج تک جو خود ساختہ یا خدا ساختہ انیس دوراں ہونے کے دعوے دار، میں ان سب کی قامت سے واقف ہوں، ان کی ہنرمندی سے واقف ہوں، ان کے شعر کہنے کے سلیقے سے واقف ہوں. اور میں نے
آپ کا ہم سفر بھی رہا ایران تک کی ماشاء اللہ، زیارات میں، اور پھر میں نے پاکستان کے طول و عرض میں آپ کا بھی ہم سفر رہا، جی، اور آپ کے میں نے ماتمی نوحے بھی سنے ماتمی حلقوں میں کھڑے ہو کر، اور میں نے دیکھا کہ جب آپ کا نوحہ پڑھا جاتا تھا تو مجھ سمیت سینکڑوں عزادار جو آپ کے نوحہ بیان کرنے والوں کے ارد گرد موجود ہوتے تھے، جن کا حصار ہوتا تھا، وہ ہر بندہ، ہر آنکھ اشک بار ہوتی تھی، اور آپ کے نوحے میں وہ درد، وہ کرب اور وہ کربلا کی غمناکی جو ہے اس میں واضح ہوتی تھی۔ تو مجھے آج یہ بات سامنے آئی کہ ایک تو یعنی کہ سلطان العلماء حافظ کفایت حسین کی مدفن کی تاثیر ہے، اور دوسرا اردو ادب کے ایک ستون کی جو آپ کو رہنمائی اور سرپرستی حاصل رہی، یہ آپ کے کمال فن کے لیے میں ذاتی طور پہ داد اور دعا دیے بغیر نہیں رہ سکتا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ واقعاً بہت بڑی بات ہو گئی، اور آج کی یہ جو ہماری گفتگو ہے یہ میں یہ سمجھتا ہوں ہماری آنے والی نسلوں کے لیے ایک حوالے کے طور پر یاد رکھی جائے گی، اور جب تک یہ میری اور آپ کی آواز ہم نہیں ہوں گے ہماری باتیں ہوں گی۔ لیکن یہ جو آپ نے بات آج کر دی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ مجھے، میری آپ کی بڑی دیرینہ رفاقت ہے، سنگت ہے، محبت ہے، احترام کا رشتہ ہے، لیکن مجھے ان باتوں کا نہیں پتا تھا کہ آپ نے پہلی دفعہ نوحہ کب کہا، کیسے کہا۔ لیکن جزاک اللہ۔ میں علی عادل ملک صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب آپ نوحہ پڑھتے ہیں یا جن لوگوں میں آپ نوحہ بیان کرتے ہیں، جو آپ کے رفقا ماتمی حلقوں میں، آپ کا جو خضوع و خشوع ہے، یعنی کہ اس میں حصول خوشنودی معصومین، چونکہ ملت شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ پاکستان کا نہیں دنیا بھر میں جہاں بھی امام حسین علیہ السلام کے عزادار ہیں، ان کی زندگی کا مقصد، ان کے سانس لینے کا مقصد ہی صرف خوشنودی معصومین اور خوشنودی بی بی پاک کی حصول ہی ہوتا ہے۔ آپ نے جب نوحہ کہا اور پھر آپ کے نوحوں کو پذیرائی ملی، اور پھر آپ کی مقبولیت روز بروز دن بدن بڑھتی چلی گئی، آپ نے ابتدا میں تو بتایا کہ یہ آل محمد کا کرم ہے، لیکن آپ یہ فرما دیں کہ یہ جو بتدریج جب آپ کی مقبولیت میں اضافہ ہوا تو آپ کو کیسا لگا؟ آپ کیا چاہتے تھے کہ اس سے بھی بڑھ کے کچھ میں اس سے بہتر نوحہ کہوں؟ تو آپ کے نوحوں میں جو ادب ہے وہ ذرا اس پہ بات فرمائیں۔ قبلہ، سب سے پہلے میں ان بزرگوں کا شکریہ ادا کروں گا واہ، جن کی صحبت میں مجھے بیٹھنے کا وقت ملا۔ اللہ اکبر۔ یعنی پنجاب اور لاہور کے نامور استادوں کے استاد جناب بابا نثار حیدری صاحب کا میں گنڈا بند پہلا شاگرد ہوں۔ واہ، بابا نثار حیدری بہت بڑا نوحہ خوانی میں میں سمجھتا ہوں ان کی قامت کا بندہ، بڑے بندے ہوں گے لیکن وہ انفرادیت ان کو حاصل ہے۔ یعنی وہ دور تھا کہ جب شہزادہ پارٹی، شہزادہ اسلم پارٹی، شہزادہ اسلم پارٹی اور محمد علی شمسی صاحب، اثر ترابی صاحب، ان کے درمیان نثار صاحب قبلہ اعلیٰ مقام ہو، تو ان کی صحبت میں بیٹھ کے انہوں نے سب سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ بتائی کہ شخصیت نگاری بیٹا پڑھنا، کہ تم کس شخصیت کے بارے میں بات کر رہے ہو۔ اللہ اکبر، واہ، جو بات تم کہو وہ بات ان کے لفظوں، ان کے ہونٹوں کی لگے۔ خوبصورت بات، خوبصورت بات۔ کہ لاشاں ہون تے قبراں دے نال ساڈے گوڑے رشتے، لاشاں خون تے قبراں دے نال ساڈے گوڑے رشتے، اللہ اکبر، پاک حسین دا عادل دے سنگ ماتم کرن فرشتے۔ اللہ اکبر۔ یہ مصرع اگر پھر آپ کہہ دیں گے تو لاشاں خون تے قبراں دے نال، کہ لوگ قبروں سے بھاگتے ہیں، لاشوں سے بھاگتے ہیں، خون سے بھاگتے ہیں، لیکن ہم کون سی قوم ہیں جو ان تینوں چیزوں سے پیار کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ لاشاں خون تے قبراں دے نال ساڈے گوڑے رشتے، پاک حسین دا عادل دے سنگ ماتم کرن فرشتے۔ دو لائنوں میں میں کچھ نتیجہ دینا چاہتا ہوں۔ جی پلیز کہیے۔ کہ برچھی بازو
تیر خنجر، برچھی بازو تیر خنجر، یہ کربلا ہے، یہ کربلا ہے، یہ جہاد اصغر ہے۔ برچھی بازو تیر خنجر اے سوکھیاں منزلاں ساریاں نے، بازار ہجوم تے پیشیاں ہائے، اے کل قتلاں تے پاریاں نے۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ۔ کربلا اور شام کے درمیان جس شخصیت نے، جس ذات نے، جس عظیم امام نے مجھے انتہائی انسپائر کیا، اللہ وہ سخی سید الساجدین امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ محمد علیہ محمد، کہ جناب امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ پاک ذات ہے جن کا مجھ پہ بہت احسان رہا۔ تمام ائمہ میرے لیے بلند سے بلند تر ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہیں کہ جو میرے بہت، انہوں نے مجھے اپنے قدموں کے بہت قریب کیا، اللہ اکبر، اور بتایا، بازو سے ہلا کے بتایا کہ اٹھو وضو کرو اور لکھو۔ اللہ اکبر، یہ احسان رہا مجھ پہ ان کا، اور اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ میرے جو زیادہ تر پاپولر کلام ہوئے وہ نسبت جناب